बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबिद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उस पर बात करते हैं। आज जो हमने बात करनी है वो पाक इंडिया तल्कात के हवाले से बात करेंगे, फिर नए आर्मी चीफ़ की तैनाती के हवाले से बात होगी और इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर सैयद शाहिद अली साहब। आपको स्टूडियो में वेलकम कहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप हदायत टीवी के अलावा cni-news.tv पर भी देख और सुन सकते हैं। आप हमारे साथ लाइव कॉल के ज़रिए शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें या अभी क्योंकि आर्मी चीफ़ की तैनाती हुई है उस हवाले से बेशुमार आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हम उसी सिलसिले में आज बात करेंगे। जनाब सैयद शाहिद अली साहब, आप ये बताएं कि क्योंकि आप आर्मी के साथ रहे हैं काफ़ी अरसा और बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि ये सीनियरिटी जो लिस्ट है ये कैसे बनती है, इसके बारे में बताएं, फिर आर्मी चीफ़ के हवाले से भी बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह मदु करने का प्रोग्राम में। आर्मी पाकिस्तान आर्मी का जो निज़ाम है सीनियरिटी का, ये नहायत ही ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल सामने साफ़ और शफाफ है। जो पहले फ़ौज में आता है उस दिन से उसकी सीनियरिटी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद जब पास आउट होते हैं, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान जो PMA है, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, उस जगह से जब पास आउट होते हैं कैडेट और अफसर बनते हैं तो उनकी एक सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन होती है। वो उम्र भर जब तक फ़ौजी अफसर रिटायर नहीं हो जाता पाकिस्तान का, वो सीनियरिटी लिस्ट साथ चलती है। उसके बाद ये है कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ रैंक होते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक अ पैरामिड, जो कि एक हायरार्की है, ऊपर तक जा रही है। मेजर, फिर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद फुल कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और आगे 4 स्टार जनरल, दैट इज़ नोन एज जनरल। तो उसका सीनियरिटी के साथ साथ डिफरेंट कोर्सेस, उनकी अपनी काबिलियत के बाद उनकी काबिलियत को कॉम्बैट में भी, फील्ड में भी और स्टाफ पे जांचा जाता है और उसके मुताबिक उनको सीनियरिटी दी जाती है। अब 20 जनरल हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, उसके अंदर से 5 जनरल बनने हैं तो उनमें से ऑल आर वेरी गुड, लेकिन गुड में से द बेस्ट को सिलेक्ट करना है। और जब वो जनरल बेस्ट होते हैं, उन बेस्ट में से अगर 3 स्टार को सिलेक्ट करना है तो यू हैव टू चूज़ द एक्सीलेंट वन। एंड फिर जब 3 स्टार में से आपने 4 स्टार, जो कि एक ही होता है और 2 होते हैं, अगर आपने उनको सिलेक्ट करना है तो दैट शुड बी द सुपर एक्सीलेंट इन ऑल फील्ड। चाहे वो कमांड है, चाहे वो स्टाफ है, उनकी कारकर्दगी को जांचा जाता है, उनकी सीनियरिटी लिस्ट को मेंटेन किया जाता है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभार एक जगह पे 5 आपने नाम दिए हैं या 4 नाम दिए हैं या 4 बंदे हैं। अब वो जैसे मैंने कहा कि आपने उनमें से एक को चूज़ करना है, रहेगी वही सीनियरिटी लिस्ट, लेकिन आपने एक पैनल बनाना होता है। उस पैनल के अंदर निहायत ही शफाफियत है। उन 4 में से जो हमारी आइन, हमारा कानून जो कहता है आर्मी चीफ जो जाने वाला होता है वो रिकमेंड कर सकता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन, उसकी अपॉइंटमेंट वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म एडवाइस दे सकते हैं। ऑफ कोर्स ही इज़ द सुप्रीम कमांडर, जो एडवाइस दे सकें। जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो हमारे सदर मुमलिकत हैं पाकिस्तान के। तो इन दिस वे द आर्मी चीफ या सिलेक्शन का जो है अमल मुकम्मल होता है। तो अभी जिस तरह हमारे ये अभी हुआ है, जो इस बारे में बताएं कैसे हुआ जी, इस तरह है कि इसके अंदर वही सीनियरिटी लिस्ट मेंटेन की गई। हमारे 4 यानी कि 5 बंदों का पैनल बनाया गया, 5 अफसरों का, जो कि नाम भेजे गए। ज़ाहिरी बात है वो आर्मी करती है, आर्मी अपनी एवोल्यूशन करती है, कुछ नाम ड्रॉप कर देती है। अभी जो 4 बंदे हमारे पैनल में गए थे या 5 नाम गए थे, 4 में से 3 ऐसे थे जिनको आप दी बेस्ट नहीं कह सकते, तो उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। अब हमारे जैसे कि जनरल ज़ुबैर महमूद हयात, ही वाज एट द टॉप, तो ही रिमेन्ड एट द टॉप। नाउ ही इज़ दी चेयरमैन जॉइंट स्टाफ सर्विसेज कमेटी बन गए, जो कि एक टॉप मोस्ट रैंक है। उसके बाद जो अगला आया वो 4 थे नाम। अब
4 میں سے 2 لیفٹیننٹ جنرلز ظاہری بات ہے میں نام لینا پسند کروں گا کہ انجینئرز کے تھے. ایک لیفٹیننٹ جنرل نجیب اللہ. انجینئرز کور آف انجینئرز کو نارملی کمانڈ نہیں دی جاتی اچھا آرمی کی. صرف اکا دوکا دنیا میں مثالیں ہوئی ہیں. ایک برٹش آرمی میں ہوا تھا کہ چیف جو ہے آرمی کا 4 اسٹار جنرل بنا تھا فرام انجینئر. اس کے بعد میرا تعلق بھی کور آف انجینئر سے تھا. اس کے بعد ایک اور ہیں جنرل لیفٹیننٹ جنرل واجد, وہ آرمڈ کور کے ہیں. ہی واز دا چیئرمین ٹیکسلگ میں جو ہے ہمارے ہیوی جو ریبلٹ ہے. اس کے علاوہ جو نام 3 تھے جو کہ مقابلہ جن میں تھا وہ لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم, لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال جی بالکل, اور ان میں مقابلہ تھا, اور قمر جاوید باجوہ, لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ. تو among 3 the best was selected. I think this selection is the best. تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں نئے چیف کو, اور میں یہ نہایت ہی احسن فیصلہ ہے. ٹھیک ہے. the salute to the heads of to army and of course سول گورنمنٹ. ہماری جو نواز شریف صاحب ہیں وزیر اعظم صاحب, انہوں نے فیصلے کو برقرار رکھا یا انہوں نے آگے ایڈوائز دی. کس کے فیصلے کو برقرار رکھا؟ آف کورس جو آرمی کے چیف نے جو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے, چیف نے جو ریکمینڈ کرتے ہیں آرمی ریکمینڈ کرتی ہے تھرو. یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ آرمی چیف ڈائریکٹ نہیں بھیج دیتے. دیر از اے منسٹری آف ڈیفینس. منسٹری آف ڈیفینس کے تھرو یہ تمام کا تمام آگے جاتا ہے, پراپر پروسیجر ہے. اس کے بعد وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے. سینیارٹی لسٹ میں سے 4 بندوں کے نام انہوں نے پیش کیے, پٹ اپ کیے, جس میں انہوں نے ایڈوائز کی ہوگی. ڈیفینیٹلی 1-to-1 ملاقات بھی ہوئی ہوگی, اور صدر صاحب نے ہمارے اس کو توثیق کر کے تو ان کو آج اپائنٹ کر دیا. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئے آرمی چیف آئے ہیں, ان کے آنے یہ جب اپنی کمانڈ سنبھالیں گے تو کوئی چینجنگ لائیں گے یا اسی کو جاری رکھیں گے جو کچھ؟ دیکھیے جی, چینج تو جب بھی کوئی بھی بندہ, میں آپ, جب ایک پوسٹ خالی ہوتی ہے تو ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. اس ویکیوم کو آپ کیسے فل کرتے ہیں, اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ نے دیکھا لیفٹیننٹ اپنا جنرل راحیل شریف صاحب کو, انہوں نے ایک ایسا نام کمایا ہے کہ میرے خیال میں پاکستان آرمی میں ان جیسا چیف شاید ہی گزرا. آرمی کی ایک آنر بھی کافی آنر کو انہوں نے بڑھایا, انہوں نے ملک میں لا اینڈ آرڈر کو کیا, انہوں نے اپنے سول جو اداروں کے ساتھ جو ہے نا روابط بھی ایک طرح کے مینٹین کر کے رکھے. کئی مواقع ایسے آئے جو کہ کچھ ہو سکتا تھا لیکن آرمی نے اپنے آپ کو بچا کے رکھا, اور ملک میں الحمدللہ جو اس وقت امن و امان ہے تو یہ انہی کے مرہون محنت ہے. اور جب کمانڈر اپنی پالیسیز کو آگے پہنچاتا ہے یا آگے بتاتا ہے تو لوگ انہی پہ عمل کرتے ہیں. اب رہ گئے جو نئے چیف کا ہے, میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ نئے چیف شاید جنرل راحیل شریف سے بھی زیادہ کمپیٹنٹ ہیں. انہوں نے ایز اے بریگیڈیئر, ہی واز ان کانگو UN, اس کے اندر انہوں نے بریگیڈ کمانڈ کی ہے. وہاں پر جو ہے نہایت احسن طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. پھر ایز اے جنرل ہی واز FCNA کمانڈر, ہی واز یہ کمانڈانٹ رہے ہیں اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کے, جو کہ نہایت ہی بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ فوج کے افسروں کو ٹریننگ دیتا ہے, گرومنگ کرتا ہے, ان کو پڑھاتے ہیں, ان کو انہی تمام کے تمام کمبیٹ کا ان کو اصول بتاتے ہیں. اس کے بعد when he was promoted, جب وہ 3 اسٹار پروموٹ ہوئے لیفٹیننٹ جنرل, تو وہ 10 کور کمانڈر ہے. 10 کور کمانڈر پاکستان کی آدھی فوج ہے, آدھی آرمی اس کو کہتے ہیں. سب سے بڑی کور پاکستان کی وہ 10 کور ہے. ہی واز کور کمانڈر 10 کور, جس کو نارمل الفاظ میں راولپنڈی کور کہتے ہیں, جس کے انڈر تمام FCNA, جو تمام ہمارا گلگت بلتستان, سیاچین گلیشیئر, کارگل سارا علاقہ, پورا کشمیر, ٹھیک, اور وہ کشمیر وہاں تک ہے, یعنی آلموسٹ جہاں پنجاب کی کشمیر ختم ہوتا ہے اور پنجاب کی بارڈر سٹارٹ ہوتی ہے. تو تقریباً کوئی 40% آرمی 10 کور میں ہے, اور وہ اس کے کمانڈر ہیں. ہی از ویل کنورسنٹ, ان کو ایک ایک جگہ کا پتہ ہے. تو جب ایک بندے کو, کمانڈر کو اپنے علاقے کا پتہ ہو اور وہ اس جگہ پہ رہا ہو, اب FCNA میں یہ رہے ہیں ایز اے میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل کور کمانڈر رہے ہیں, تو ابھی جو کشمیر کا تناؤ ہے تو آئی تھنک ہی نوز دا بیسٹ. ان کو سب سے زیادہ معلومات ان کو خود ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی ان کا علاقہ تھا, وہ کمانڈ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد جب ابھی ریسنٹلی when he was on the post, جس جگہ پہ تھے وہ GHQ میں تھے, وہاں پہ بھی بہت اچھی پوسٹ تھی,
تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کیونکہ آپ ایک سٹوری پینٹ کرتے ہیں تو اس پینٹ کے اندر آپ اور رنگ آپ کی بات جاری ہے، اسی سے آگے چلیں گے، ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن کہاں سے، کون؟ جی میں بریڈ فوڈ سے بول رہی ہوں مسز طاہر۔ جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو انسان میرٹ کو کی رسپیکٹ کرتا ہے اور جو انسان ایک فیئر انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کی رسپیکٹ کرتا ہے اور وہ فیئر ڈیسیژن کرتا ہے اور میرٹ کو سامنے رکھتا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی سیاست میں جو میرٹ اور کا قتل اور جو ہر کنٹرول جرنلزم اینڈ کنٹرول میڈیا اینڈ کنٹرول ایک سسٹم اور ڈکٹیٹ آرمی اینڈ ڈکٹیشن ٹورڈز ایوری انسٹیٹیوشن آف پاکستان، اس جو سسٹم ہے ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف ڈیولپ ہو رہا ہے، لیکن ہم اسے ڈیموکریسی، یہ جو بہت سارے جو اینالسٹ جو حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے مختلف چینلز پر بیٹھے ہوتے ہیں اور عہدوں کے عہدے اپنی جو وہ ایک لیش جو ہے وہ اس سسٹم کے ساتھ باندھے رکھتے ہیں، تو یہ جو اسٹینڈرڈ آف ڈیموکریسی ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کہ یہ ڈیموکریسی کی کسی بھی جو ایک کوالٹی ہوتی ہے اس پر پورا نہیں اترتا، اور جو قمر جاوید باجوہ ہیں یہ ان کا یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کے بہت قریب ہیں۔ اچھا جی یہ ایک حقیقت ہے، ٹھیک۔ اور انہوں نے اتنی دیر لگائی سلیکشن میں کہ انہیں یہ ایسے لوگ چاہیے جو ان کو ان کے ذریعے یہ ڈکٹیٹ کر سکیں، لیکن آرمی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اگر ایسے انڈیویجولز ہوں بھی تو وہ زیادہ دیر وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے، ان کی پالیسیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ویزیبلی وہ لوگ نظر آ جاتے ہیں جو اس سسٹم کے خلاف ہوتے ہیں اور پھر وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو زبیر حیات ہیں وہ بہت اچھے ہیں، مطلب ایک سینئر تھے، موسٹ سینئر تھے، لیکن سینیورٹی کو ریجیکٹ کر کے اور پھر دوسرے کو سلیکٹ کرنا مطلب ٹھیک۔ چلیں بہت شکریہ، آپ نے کچھ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ کرنل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹائر کرنل سید شاہد صاحب، تو ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ یہ فوج کے اندر رہے اور اسی پر بات کرتے ہیں آپ کے اس سوال پر۔ بہن کے پاس میرے خیال میں مسز طاہر کے پاس کافی انفارمیشن ہے، لیکن میں ان کے ساتھ ٹوٹلی اختلاف نہیں کہہ سکتا، لیکن 90% میں اختلاف رکھوں گا کہ جہاں تک تعلق ہے لیفٹیننٹ جنرل زبیر محمود حیات صاحب کا، ٹھیک ہے، وہ اپنی پوسٹ پر گئے ہیں، ہی از دا سینئر موسٹ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو چیف لگائیں اور ان کے جو جونیئر ہیں ان کو ان سے اوپر لگایا جائے۔ نہایت ہی کمپیٹنٹ، نہایت ہی لائق فائق، ان کا پورا گھرانہ آرمی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد 2 اسٹار جنرل، ان کے ایک اور بھائی 3 اسٹار جنرل، ایک اور بھائی میجر جنرل کے عہدے پہ فائز ہیں، یہ اپنی پوسٹ پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہ گیا، میں نے جیسے پہلے بتایا کہ شاید ان کو تھوڑی سی کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے مسز طاہر ہماری بہن کو کہ وہ شاید شہباز شریف صاحب کے کلوز ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے فوج میں کوئی کسی کے کلوز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس دن سیاسی ایفیلیشن کا پتہ چل جائے تو یہ اس پہ نیگیٹو لیبل لگ جاتا ہے۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے یہ جی ایچ کیو میں تھے اور انہوں نے نہایت احسن طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دیں، اور اگر میں نے پہلے کہا کہ اٹس ایولیوشن، سیو انالیسس ہیں، ایک چھنی ہے جو کہ اندر سے نکل رہی ہے کہ جس میں سے بیسٹ کو نکالنا ہے، تو 4 بندوں میں سے ایک تو چلے گئے لیفٹیننٹ جنرل سے 4 اسٹار جنرل بن گئے، ان تینوں میں سے ہی واز دا بیسٹ چوائس، ٹھیک۔ یہ سینیورٹی ان کی برابری ہوتی ہے چاروں کی؟ جی بالکل، آلموسٹ برابر۔ دیکھیں آلموسٹ برابر کا مطلب ہے کہ آپ میرٹ ہے، 3 بندے ہیں، نہیں ابھی جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ سینیورٹی کو تھوڑا سا نہیں کیا، کوئی جو دوسرے سینئر تھے جو ایک پینل بنتا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک 19 اور 20 کا فرق ہوتا ہے، یو ہیو ٹو چوز دا بیسٹ فرام دا گڈ، جو اچھے لوگ ہیں اس میں سے آپ نے بہترین کی سلیکشن کرنی ہے، یہ مینٹین ہے۔ ایک
آپ یہ تو نہیں کیا کہ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں جس طرح ہوا بھٹو نے جو ہے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 کو سپرسیڈ کر کے تو جنرل ضیاء الحق کو پروموٹ کر کے تو چیف آف دی آرمی اسٹاف لگایا. یہ تو نہیں ہوا. دیٹ واز زیادتی. دیٹ واز یعنی کہ ایک طرح کا وہ سینئرٹی کا رکھا ہی نہیں ہے. یعنی جب زیادتی ہو تو اس کا اثر پھر نکل آتا ہے وہاں. دیکھیں اب یہ 3 ہیں جو میں نے آپ کو پہلے کیا کہ کس میں تھوڑی سی 19 اور 20 کا فرق ہوتا ہے. کسی میں کمانڈ ہے, کسی کے اندر جو ہے نا سٹاف کے اندر ہے. ان کو اگر دیکھا جائے تو جو جن پوسٹوں پہ یہ رہے ہیں, شاید میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ لیفٹیننٹ جنرل ایز اے لیفٹیننٹ جنرل دس واز دی بیسٹ اپائنٹمنٹ. جنرل راحیل شریف صاحب بھی اتنی اپائنٹمنٹ انہوں نے نہیں کی تھی جن پہ یہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کے جو ہے نکھار اور آئے گا اپنے ان کے عہدے میں, اور انشاءاللہ والعزیز یہ کنٹینیویشن ہی ہوگی. ٹھیک ہے. جس ابھی ملک میں دیکھیں جی 3 ابھی یہ بتائیں کہ کیونکہ پاک انڈیا جو تعلقات ہیں, اصل ہم نے بات اس پر کرنی تھی کیونکہ یہ نئی نیوز آ گئی ہے تو اس پر بھی ضروری تھا. آپ کو اسی وجہ سے بلایا کہ آپ تھوڑی انفارمیشن دے دیں گے. اور جو پاک انڈیا تعلقات ہیں اس میں کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن. آپ کچھ پوائنٹ ایسے بتائیں کہ جس کی وجہ سے یہ ان دنوں میں اضافہ ہو رہا ہے, کیوں ہو؟ جیسے ہم نے پہلے پروگرام بھی کیا تھا کہ سب سے جو کانٹا کھٹک رہا ہے دیٹ از اے سی پیک. ٹھیک ہے. ایک سی پیک کا تھا کہ وہ کس طریقے سے سپورٹاج کیا جائے. آپ دیکھیں کہ جو بم کا دھماکہ ہوا بلوچستان میں, اور اس کے علاوہ جو بلوچستان میں انسرجنسی ہے, یعنی کہ جو لوگوں کو ورغلا کے ان کو ایک طرح کا پاکستان آرمی کے خلاف استعمال کیا جا رہا تھا. پورے پاکستان کے اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام کے تمام لوگ جوک در جوک اپنے ہتھیار پھینک کر وطن کی ترقی کے دھارے میں شامل ہو رہے ہیں. تو یہ بھی چیز کھٹک رہی ہے, وہ بھی فیل ہو گیا. کراچی میں امن آ گیا, فاٹا میں امن آ گیا. پاکستان میں بموں کے دھماکوں میں کتنی کمی آئی ہے. تو انہوں نے انڈیا نے پھر ایک جگہ ٹینشن نکالنی تھی. اگر یہ کشمیر میں اس وقت جو مسئلہ ایک دم ہی نا, آپ پچھلے 2 مہینوں سے دیکھیں یا 3 مہینوں سے دیکھیں, ٹوڈے از 150th ڈے, 150واں دن جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں, کہ وہاں پہ نہتے لوگوں کے اوپر آپ جو ہے نا فائر کر رہے ہیں چھرے والی پیلٹ گن سے, جو دنیا میں کبھی استعمال نہیں ہو. اور اس میں اب تو نئی چیز نظر آئی ہے کہ ایک ایسا کیمیکل استعمال ہو رہا ہے جو کہ اندر جا کے کینسر کا سبب بن رہا ہے. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے انہوں نے کشمیر کے سرحدوں پہ, ورکنگ باؤنڈری پہ انہوں نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا جو علاقہ ہے کشمیر کا اور ورکنگ باؤنڈری ٹل سیالکوٹ, وہاں پر آئے دن ڈیلی فائر ہو رہا ہے. انڈینز ہمارے بندوں کو شہید کر رہے ہیں اور ہم ان کے بندوں کو مار رہے ہیں. دس از ناٹ گڈ. اور اس کا ایک ہی ہے جی کہ دونوں ممالک بیٹھیں اور دیکھیں فلیگ میٹنگ تو ہو رہی ہے آرمی کے لیول پہ. ان کے جو ہے نا امبیسڈر کو بلا کے جو ہے نا جو ہے شکایت کا جو ہے نا مراسلہ دیا جا رہا ہے, وہ پاکستان والوں کو دے رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مستقل حل نہیں ہے. مستقل حل یہ ہے کہ کوئی UN کی سیکیورٹی کونسل ایک کوئی فوراً ایک اجلاس بلائے. لیکن اس سے یہ چلیں وہ تو ٹھیک ہے. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کشمیر کے بارڈر پر LOC پر ہی کیوں سیولین آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک میں آپ کو کوٹ کرتا چلو, ابھی میسج ایک ہے, ہمارا پروگرام دیکھا جا رہا ہے نکیال سیکٹر میں, اور ادھر سے ان جگہوں کا نام بھی بندے نے بھیجا ہے. اس نے کہا ہے جی نکیال کریلا سیکٹر ہوگا, تتا پانی ہوگا, نکیال سیکٹر کریلا مجان ترکنڈی جب سے لنجوٹ گوئی تتا پانی اور نیلم تک سیولین آبادی کو نشانہ بنانا, کیا یہ عالمی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں؟ جی بالکل معاہدے کی تو خلاف ورزی ہے. یہ دیکھیں جی جو سیز فائر ہے یہ اس کی خلاف ورزی اس لیے ہے کہ میں پہلے بتاتا چلوں جو انہوں نے آپ کو میسیج بھیجا ہے کہ یہ تتا پانی کریلا, یہ وہ والے نکیال سیکٹر, یہ وہ والا علاقہ ہے جہاں پر تقریباً بہت زیادہ کشیدگی رہی تھی, اور انہوں نے سویلین آبادی کے سر کاٹ کے لے کے گئے تھے, اور آرمی نے پھر فائر کیا اور ان کے کافی یعنی کہ کشیدگی رہی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ جس وقت وہ مرضی فائر کر دیں اور ہمارے سویلینز, کیونکہ ہماری کچھ علاقوں میں ہم ڈائریکٹ انڈر انڈیا کے فائر کے زد میں ہیں. پھر میں ابھی نیلم ویلی کا میں بعد میں بتاتا ہوں. ابھی کریلا سیکٹر ہے, اس کے اندر اب آرمی بھرپور جواب دے رہی ہے.
لیکن جواب تو دے رہی ہے، لیکن ڈسلوکیشن ہو گئی ہے. 50-60 ہزار بندے لوگ ادھر سے نقل مکانی کر کے اپنے اپنے رشتہ داروں کے گھر یا اپنے جو ہے نا مظفر آباد یا میرپور کے علاقوں میں آ رہے ہیں. تو یہ ٹینشن جب تک اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہوگا، دونوں ممالک اپنے ہائر لیول پر، بدقسمتی ہماری تو وزیر خارجہ ہی کوئی نہیں ہے جو کہ بات کر سکے. ان کی وزیر خارجہ اور ہمارے وزیر خارجہ ملیں، کوئی دوست یا بڑی طاقتیں آپس میں. وزیر خارجہ کیوں نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ؟ یہ تو جی اب پریزنٹ گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے. یہ تو اپوزیشن لیڈر، گورنمنٹ کے ایک بڑے اہم ذمہ دار بندے نے کہا کہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے وزیر خارجہ رکھنا. کیوں نہیں ہے جی؟ اگر اختیار نہیں ہے تو پھر کیوں ارباب اختیار بنے ہوئے ہیں؟ If you don't have the power then leave the power. بڑا ڈیموکریسی کا آپ یہ بتائیں کہ کس کے اختیار میں ہے پھر وزیر خارجہ؟ جی وزیر اعظم کے. آج 1 سیکنڈ کے اندر شیروانی پہنا کے اور ان کو اگر سندھ کے اندر گورنر 5 منٹ میں چینج ہو سکتا ہے. کالر کو شامل کر لیتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. کال ڈراپ ہو گئی ہے. آپ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اگر 5 منٹ کے اندر ایک نہایت اچھے کام کرنے والے گورنر کو چینج کر کے ایک ایسے گورنر کو لے آئے ہیں جو کہ غریب کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو کیا کام کرنے کے لیے جو کہ ایک پوسٹ خالی پڑی ہے. اچھا، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جن صاحبان وہ بڑے اہم عہدے پر ہیں حکومتی پارٹی کے، لیکن میرے ساتھ کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کرتے ہیں، لیکن کچھ باتیں میں نہیں بتا، لیکن اشارتاً اس کا رزلٹ بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ گورنر چینج کیوں ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ انفارمیشن ہماری اوٹ ہوتی تھی، تو ایسا گورنر لگایا گیا جو انفارمیشن دے ہی نہ سکے، آگے پہنچا ہی نہ سکے. 3.5 سال اس گورنمنٹ کے ہو گئے. کالر کو شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. دوبارہ آپ کا ٹائم لے رہی ہے. ایک پوائنٹ پہ میں نے جی کریں. 4 جنرلز کو چھوڑ کر جو وزیر اعظم 5ویں جنرل کی سلیکشن کرتا ہے، اس کو یہ تو اختیار ہے، لیکن اس کو فورن منسٹر بنانے کا اختیار نہیں ہے. یہ کون سا ہم ایک پالیسی تو کرتے ہیں جو مختلف میڈیا چینلز پہ بھی میں دیکھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آرمی کی انٹرفیئرنس ہے، تو آرمی جو ہے وہ اپنے سینے پہ گولی تو کھا سکتی ہے ملک کو بچانے کے لیے، لیکن ملک کو چلانے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سی سیاست ہم کرتے ہیں؟ مطلب وہ بھی اگر ملک کا فیوچر، اس کی اکانومی اور ملک کے فیوچر کو اگر رسک ہے کسی بھی طاقت کی وجہ سے، ملک کے اندر ہو یا باہر ہو. اب کراچی جو ہے وہ ایک طرح سے ہم سے علیحدہ ہونے کی تیاریاں کر لی تھی. 2 جو پولیٹیشین ہیں انہوں نے، سب کو پتہ ہے، اور جو کراچی کے اندر حالات انہوں نے پیدا کیے ہوئے تھے. آج جو گوادر پورٹ کا جو خواب ہے وہ خواب ہی رہتا، لیکن آرمی چیف آگے بڑھے اور انہوں نے حالات وہ وہاں کے ٹھیک کیے اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمارے اندر جو پولیٹیشین ہیں ان کو سوائے پاکستان کو ایک انڈسٹری بنانے کے، پاکستان کو بزنس اور ملٹی ملین کمپنیز اینڈ ایوری تھنگ از لائک اے کمپنی، از ناٹ اے کنٹری. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. دیکھیں انہوں نے ابھی وہی آپ کی بات کی تصدیق انہوں نے کی ہے کہ حکومت یہ اپنے جو خود جواب دینا ہوتا ہے دوسروں پر لگا دیتے ہیں کہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جو کام نہ کرنا ہو یا کسی اصل وجوہات سامنے لانے کی بجائے کسی اور پر لگا دیتے ہیں. آزمی صاحب، میں شاید اس چیز سے پہلے تو میں آئی ایم ریئلی اپریشیٹ مسز طاہر نام بتایا انہوں نے، کہ ان کی بڑی گہری نظر ہے سیاست پہ. اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آپ ایک بندوق تو لے جائیں جنگ میں، لیکن آپ کے پاس گولی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اگر آپ کے پاس وزیر خارجہ ہی نہیں ہے جو آپ کا وکالت کرے، جو آپ کا وکیل بن کے کیس لڑے. کرنل صاحب یہاں وقت ہو گیا بریک کا، اور بریک کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.